अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अज्अल अमली कुल्लहु सालिहन वज्अलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लि अहदिन फ़ीही शैअ आमीन व अजमाइन। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे हदीस नंबर 8। मेरी आवाज़ क्लियर है? प्लीज़ कोई कंफर्म करें। कैन यू हियर मी? आपको आवाज़ आ रही है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? ये बता सबको एक्सरसाइज पेपर पर जी आवाज़ आ रही है? एनीवन कैन कंफर्म इट प्लीज़? ओके, जज़ाकिल्लाह खैर। हदीस नंबर 8, 8वीं हदीस। عن ابن عمر رضي الله عنه تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بالحق الإسلامي وحسابهم على الله تعالى रवाहु बुखारी व मुस्लिम। ये हदीस नंबर 8 है। इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु इसके रावी है। ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मुझे ऑर्डर दिया गया है कि मैं जंग करूं जब तक कि वो ये कलमा शहादा टेस्टिफाई ना करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हक है ये, और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और वो अपनी सलाह कायम करे और वो अपनी ज़कात अदा करे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका खून और उनका माल वो सेफ है, हिफाजत में है। Akrim, no, Dewey. अब इस हदीस को समझने के लिए हमें थोड़ी सी बारीकी में जाना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोग जो हैं इस हदीस को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ओके, इस हदीस को समझने के लिए थोड़ा सा डीप में जाते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ये उसके हदीस के रावी है, कि मुझसे कहा गया है कि जंग करो उन लोगों से जो कि ये एक्सेप्ट नहीं करते कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल है, और वो सलाह कायम करे, ज़कात दे। अगर वो करते हैं ऐसा तो फिर उनको प्रोटेक्शन है, उनकी जानों को, उनके मालों को। वरना फिर क्या है, वरना उनकी जो ये हरकत है वो सजावार है इस्लाम के मुताबिक, और उनका जो आखिरा में फैसला होगा वो अल्लाह के हवाले है। तो किसको ऑर्डर दिया गया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किसने ऑर्डर दिया है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ये हदीस हमको बताती है, फिर से याद दहानी करती है कि तौहीद की इंपॉर्टेंस क्या है। तौहीद क्या है? तौहीद अल्लाह की वहदानियत में बिलीव करना और उसको फॉलो करना, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है जिसको
یہ ذبح دیتا ہے کہ ہم ان کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو اللہ کے مطابق حق دے، جو کہ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کر کے۔ اس میں رائٹ آف اسلام جو ہے نا، جو حق ہے، جو فرض ہے اسلام کے لیے ہمارے، وہ 3 حصوں میں بانٹے گئے ہیں۔ تو کس طریقے سے؟ ایک یہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنے زبان اور اپنے دل سے اس چیز کا اقرار کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ آپ پورا یقین کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں اور صرف اللہ پر ہی ریلائی کرتے ہیں، یعنی آپ جو ہیں کسی اور شے، کسی اور اینٹیٹی کے اوپر نہیں بلیو کرتے اور اس کے اوپر آپ کا یقین نہیں ہے۔ آپ سارے کا سارا یقین، ساری کی ساری عبادت، سارا کا سارا بھروسہ، آپ کی ڈپینڈنسی، سارا کچھ کس کے اوپر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک بار ایک قصہ ہوا، اسامہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک کافر کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی تھی۔ جب وہ اس کو قتل کرنے کے کاغار پہ پہنچے تو وہ جو مشرک تھا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ اب لیکن وہ گرما گرمی تھی اور اسامہ رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پتا چلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کا قتل کیوں کیا جبکہ انہوں نے کلمہ شہادہ پڑھ لیا تھا؟ تو اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے ڈر کے مارے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، تو اس نے ڈر کے مارے یہ پڑھا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوم الآخرہ کے دن تم کیا کرو گے اگر تمہیں پتا چلے کہ اس نے دل سے یہ کہا ہو؟ تو دیکھیں آپ، یعنی کئی بار ہم صرف اپنے ایموشنز، اپنے غصے اور اپنے دماغ سے سوچ رہے ہوتے ہیں، بٹ ہمیں دلوں کا حال پتا نہیں ہے۔ دل کا حال کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ لیکن ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم کوئی ایسی سچویشن میں ججمنٹل نہ بنے اور بہتر سوچ رکھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں rather than نیگیٹو۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، ہم جج نہیں کر سکتے ہیں، اور ادھر آخرہ میں پچھتانے سے اچھا ہے کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم ایک کڑوا گھونٹ پی لیں، ہم صبر کر لیں۔ اچھا، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہماری کوئی بھی عمل کی قبولیت کی شرط کیا ہوتی ہے؟ ایک اخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ تو یہ ہمیں لازمی کرنا ہے، ورنہ کوئی ہماری عبادت، کوئی ہماری عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے یا ان کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے انکار کر رہے تھے۔ کیونکہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے اچھی طرح سے، ہمارے ستون، 6 ستون جو ایمان کے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بلیف اللہ کے رسولوں میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے اینجلز میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یوم الآخرہ میں، اور قدر و قضا۔ تو یہ 6 ستون جو ہیں پلر آف ایمان ہے، اور پلر آف اسلام 5 ہیں، رائٹ؟ وہ بھی آپ کو پتا ہوں گے، جو شہادہ، صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج۔ تو پلر آف ایمان 6 ہیں، پلر آف اسلام 5 ہے۔ اب یہ جو ستون ایمان کے ہیں اس میں سے اگر ایک بھی ستون کو آپ ڈینائی کرو یا ریجیکٹ کرو تو آپ کھلے کھلے اسلام کی فولڈ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے اور آپ کو ہر ایک ستون میں بلیو کرنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ ایک بھی ستون چھوڑ دیں گے تو آپ اسلام کے فولڈ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پلر آف فیتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ جو ایمان کے ستون ہے نا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اسلام کے ستون سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے ستون امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو ایمان کے ستون ہے یہ پورے غیب کے معاملہ ہے اور یہ بہت سیریس معاملے ہے، تو اس کے اندر آپ ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے اور اس کو آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے آپ کے دل کا معاملہ، اوکے، آپ کے زبان کی جو ورڈز ہیں اور آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ اسی کے اوپر یقین رکھتے ہوئے ہونے چاہیے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ صلاح پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اس پہ یقین نہیں کرتا، بلیو نہیں کرتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس ٹائپ کی عبادت ایکسیپٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟
اللہ عالم، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یقین نیت کے ساتھ. پھر ہمیں یاد دہانی کرنی ہے جو حدیث ہم نے فرسٹ پڑھی تھی کہ ہر عمل جو ہے وہ نیت کے اوپر مبنی ہے. تو لازم ہے کہ نیت، اخلاص، سارا کچھ ہوگا، آپ کا خشوع خضوع، آپ کا یقین ہوگا، تب جا کے وہ قابل قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اب جب آپ یہ پلرز آف ایمان کو فالو کر دیتے ہیں، آپ مسلمان کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے پلرز آف اسلام، ستون آف اسلام اور ستون ایمان کو فالو کیا، اب آپ مسلم ہو. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ چیزوں کا دھیان رکھیں گے کہ آپ کے اوپر کسی مسلمان کا خون حرام ہو جائے گا، یعنی آپ ناحق اگلے مسلمان اپنے بھائی بہن کا قتل نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ اپنے مسلمان کسی عورت یا عورت مرد کے ساتھ یا مرد عورت کے ساتھ ناجائز جسمانی تعلقات نہیں ڈیولپ کر سکتی، کیونکہ ایسا کرنے پر کیا ہوگا؟ آف کورس یہ میجر سن تو ہوگا ہی، لیکن یہ آپ کو اسلام کے دائرے سے، یعنی یہ جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر ایک بانڈنگ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، اس کو خراب کرنے والی بات ہوگی. تو اب ایسا کوئی ہپوکریٹ جو کہ صرف باہری طور سے آپ کو مسلمان نظر آ رہا ہے پر اندر سے وہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو نہیں کرتا، اس کا حساب کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی آپ ابھی یہ حدیث کو مس انڈرسٹینڈ کر کے کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اب اگر کوئی پراپر یقین نہیں کر رہا، تھوڑی منافقت صفت رکھنے والا بندہ ہے تو میں جا کر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کروں. نہیں، یہ آپ کا کام نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے بندے کی بات ہے، ان کے آپس کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب کتاب ہے. خوارج جو ہیں وہ ایک ایسا کنبہ ہے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. دے آر آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام. یعنی ایک ایگزامپل اگر ہم آپ کو دیں، یہ حدیث سننے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو فورس کر رہے ہو کہ دین اسلام کو قبول کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہوا ہے کہ دین پہ کوئی زور زبردستی سے آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین، آپ زور زبردستی بالکل نہیں کر سکتے. آپ ان کو دعویٰ کر سکتے ہو، آپ ان کو ایکسپلین کر سکتے ہو، سجیسٹ کر سکتے ہو، لیکن آپ ان کو زور زبردستی سے مسلمان نہیں بنا سکتے. آپ اگر نان مسلم ہے اور اسلامک اسٹیٹ ہے تو آپ ان سے جزیہ ٹیکس لے سکتے ہو اور ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے یا بہت ٹیررزم قسم کا ریلیجن ہے. یہی چیز سوشل میڈیا پہ یا جو عام لوگوں کے دماغوں میں بات ڈالی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ایک بات اب یعنی اس کا فرق سمجھے، ایک ہے کسی بات پر کسی کو راضی کرنا اور ایک ہے کسی کا قتل کرنا. ہم جو ہے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے، یعنی یہ سوچ کا ہیر پھیر ہے نا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں سمجھا کے، اس کے حق اور حقیقت کے بارے میں سمجھا کے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو قتل کر نہیں رہے، ہم ان کو جہنم میں ہمیشہ رہنے والی جہنم کے اندر کہتے ہیں نا ملوث ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پوائنٹ پہ ہماری فائٹ ہے. ہماری فائٹ ان کو ان کی حیات میں قتل کرنے والی فائٹ نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ جنگ کے بھی رولز کتنے نرم اور کتنے ہیومن فرینڈلی ہے کہ عورتوں اور بچوں کو نہیں مارنا ہے، پراپرٹی ڈسٹروائے نہیں کرنی، نیچر ٹریز وغیرہ کو نہیں ہارم پہنچانا ہے، ہاسپٹل اور مساجد اور جو عبادت گاہ ہے اس کو تباہ نہیں کرنا ہے. یعنی ہمارا دین جو ہے وہ وار میں بھی اتنا نرمی اور اتنا رحم کا معاملہ کرتا ہے. تو پھر وہ کیسے اجازت دے گا کہ وہ کسی معصوم انسان کا قتل کرے جبکہ ہمارے دین میں زور زبردستی نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو نیگیٹولی نہیں، ایک صحیح اس کی سمجھ بوجھ رکھنی ہے. بینیفٹس کیا ہے اس حدیث کے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں، سلیو ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی ہی انفارمیشن اور نالج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظاہر کی. اب یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے فائٹ کریں، جنگ کریں جب تک کہ وہ دین اسلام میں آ جائے. یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو ایک اور ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں،
آپ صرف اپنی زبان سے چند الفاظ نہیں نکال رہے ہیں، وہ آپ اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے ہاتھ پیر کے ایکشن سے پروو کریں گے، لیکن دل سے آپ کا یقین 100% ہوگا، کیونکہ دل کا معاملہ جو ہے وہ صرف اللہ کو پتا ہے، اور دل جو ہے اللہ سے کنیکٹڈ ہے، اور آپ کسی کے جج نہیں بن سکتے کہ یہ منافق ہے، یہ اچھا مسلم ہے اور یہ کافر ہے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آپ کو کوئی ججمنٹ دینے کا یا اوپینین پاس کرنے کا حق نہیں ہے. کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت کی 2 شرط ہیں، ٹھیک ہے نا، اخلاص اینڈ اتباع، اور اپنی صلاح کو قائم کرنا فرض ہے. صلاح کی امپورٹنس تو آپ سب جانتے ہیں، میں بار بار اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اس کی امپورٹنس بتاؤں گی کہ یہ وہ فریضہ ہے جس سے ہمیں ذرا بھی نہیں غافل ہونا ہے. میں غافل یعنی اس کو ترک کرنے والی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اس کو ڈیلے کرنے والی بات کر رہی ہوں. یعنی چھوڑ دیا آپ نے تو پھر آپ میں اور کافر میں فرق نہیں، کیونکہ حدیث کے مطابق جس کی مفہوم یہ ہے کہ the difference between a kafir and a Muslim is salah. تو ہمارے اور کافر کے بیچ کا جو فرق ہے وہ صلاح ہے. تو میں اس کی بات نہیں کر رہی کہ آپ صلاح نہیں پڑھتے، یا آپ صرف جمعہ پڑھتے ہیں، یا آپ صرف رمضان والے مسلمان ہیں. نہیں، الحمدللہ روز 5 ٹائم کی نماز آن ٹائم، اس کے بارے میں ڈیلے نہ کریں آپ. اس لیے میں اس چیز کی یاد دہانی دے رہی ہوں کہ اسٹیبلش کریں، قائم کریں کہ زکوٰۃ بھی ہے، وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے نا اسلام کے اندر. اٹ از ون آف دا ستون. تو جو رولر یعنی جو اسلامک کنٹریز ہوتی ہے وہاں پر باقاعدہ ایک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور وہ لوگ کلیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کی زکوٰۃ کلیکٹ کریں. لیکن اگر نہیں، جیسے آج کے سینیریو میں ہے، تو آپ کو فریڈم ہے کہ آپ کہاں پر اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں بیسڈ آن کہ جیسا قرآن میں مینشن کیا گیا ہے کیٹیگریز وائز آپ اس کو دیں. لیکن اس کو لائٹ مت لیجیے، یعنی آپ ایسے مت سوچیے 1 سال دیا دوسرے سال نہیں دیا اور یہ وہ بہت چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، لیکن وہ ایک فریضہ ہے. اس کے بعد آخرہ میں یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کا حساب کتاب اور سارا کچھ، اس کا اکاؤنٹس کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹ کرے، ریجیکٹ کرے، معاف کر دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کرے اور ہمیں مقربوں میں انشاءاللہ یا رب شامل کرے. آمین و اجمعین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا میسج کو پہنچا دینا، ٹھیک ہے. اور کبھی بھی آپ کسی کو دعویٰ کر رہے ہیں، کچھ دنوں کیا، کچھ پل کیے، اور آپ کو اس میں رزلٹ نہیں نظر آیا، تو اس میں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہدایہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے. تو اس کو اور ایک دوسرے نظریے سے اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں. جب یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے جنگ کرنی ہے، تو یہ لوگ کون ہیں آخر؟ Who are these people؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کوئی ایک پرٹیکولر گروپ یا کوئی پرٹیکولر کمیونٹی یا کوئی پرٹیکولر ریلیجن نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے اس کو، کہ اس ٹائم کے جو چند مسلم تھے وہ جزیہ نہیں پے کر رہے تھے. ابن حجر الاسقلانی رضی اللہ عنہ ایکسپلین کرتے صحیح بخاری میں کہ یہ وہ پرٹیکولر لوگ تھے، اوکے، جو زکوٰۃ پے نہیں کر رہے تھے. ایک اور ایک انسیڈنٹ جیسے میں نے پہلے مینشن کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جب وہ لیڈر بنے، خلیفہ بنے، تو انہوں نے وہ لیڈر کے ساتھ، وہ لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی، یعنی زبردستی ان سے زکوٰۃ لینے کی گلا کیا. تو کچھ صحابہ جو تھے نا وہ ان کے ساتھ اگری نہیں کر رہے تھے. لیکن پھر ایک دوسری نریشن میں ملتا ہے کہ جب زکوٰۃ پے کرنا فریضہ ہے، یہ اسلام کا ستون ہے، تو پھر آپ اس کو لاگو کریں گے اگر آپ لیڈر ہو تو، ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ عنہ بھی اس بات پہ راضی نہیں تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے. لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ اسٹرانگلی کنونسڈ ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ ایک فریضہ کو یہ لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ بھی راضی ہو گئے، کیونکہ یہ اوبلیگیٹری میٹرز ہیں. یہ ہمارا رائٹ آف اسلام ہے، رائٹ آف اسلام، کہ ہم اپنی صلاح قائم کریں، زکوٰۃ کریں، پے کریں، صوم رکھیں، حج پہ جائیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں، اور آف کورس شہادہ جو پہلا ستون ہے. تو یہ حق آف اسلام ہے. اور
جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ملتی ہے؟ حدیث میں کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے پروٹیکشن ملتی ہے، آپ کو برکہ ملتی ہے. اور جو پنشیبل ایکٹس ان اسلام ہے، جیسے کہ ناحق کسی کا قتل کرنا یا ناجائز رشتے پیدا کرنا، تو اس لیے آپ کو امپورٹنٹ یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک مسلم اسٹیٹ کے اندر ایک مسلمان کی کیا رسپانسبلٹی ہے. تو انڈیویجولی ابھی ہم اور آپ، ابھی جو ہم جس حال میں ہیں، کیا یہ ہم پر لاگو ہیں؟ ڈائریکٹلی نہیں، لیکن انڈائریکٹلی ہاں، کہ ہم اپنے آپ کو اپنے عمل کے اوپر نظر ڈالیں کہ کیا ہم اپنے فریضہ ادا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے ستون آف اسلام اور ستون آف ایمان کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں. ہمیں اپنے آپ پر نظر ڈالنی ہے اور ہمارے جو ڈیپینڈنٹس ہیں. اب اس حدیث کے اندر ایک اور ایک مینشن ضرور آئے گا کہ یہ جہاد کے بارے میں ہے، یا جن کے پاس نالج نہ ہو، اویئرنیس نہ ہو. جہاد کی معنی کیا ہے؟ کیا ہولی وار یا ناحق قتل کرنا؟ نہیں، جہاد مینس ایک جد و جہد، ایک اسٹرگل ہے، اور یہ بہت بڑا کنسپٹ ہے. یہ جہاد آپ اپنی نفس کے ساتھ کرتے ہیں. یہ جہاد یعنی آپ کوئی حق اور سچ کی بات لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہے ایک جہاد ہے، اور یہ ہمارے دین اسلام کا سینٹرل کنسپٹ ہے، اور اس کو سمجھنا ایک صحیح طریقے سے بہت ضروری ہے. تو آئی گیس دس از اباؤٹ a very short commentary اس حدیث کو لے کر. آپ کے کوئی سوال ہے، کچھ ہے اس کے بارے میں تو پلیز پوچھیے. بہت بریف اور چھوٹی سی حدیث تھی الحمدللہ، بٹ ناؤ وی آر اوپن فار ڈسکشن. کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اینی تھنگ pertaining to this حدیث، یا اگر کوئی اور آپ کا سوال ہو. No question? اوکے، انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے نیکسٹ ٹیوزڈے حدیث نمبر 9 کے ساتھ. جی سسٹر ربیحہ، یو ہیو اینی کویشچن؟ جی یس، میرا یہ سوال تھا کہ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اجتماعی کہیں پر ہم لوگ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی حدیث وغیرہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب اس طرح ہم آن لائن پڑھتے ہیں تو تب بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ فرشتے ہماری مجلسوں میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو یہ بالکل. آن لائن میں بھی ہو جاتا ہے اس طرح؟ سبحان اللہ. آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہماری یہ جو سوچ ہے نا یہ بہت لمیٹڈ ہے، رائٹ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کوریج ہے نا سبحان اللہ وہ اور بھی زیادہ میگنیفائڈ ہے. ابھی ہمیں، اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جو ہے نا ان کا معاملہ بہت وسیع ہے. اٹ از ویری بگ اینڈ اسٹرانگ. یعنی ابھی آپ دیکھیں ایک ڈرون کیمرہ ہے یا ایک CCTV کیمرہ ہے، اس کی رینج کتنی لمیٹڈ ہے، رائٹ؟ لیکن اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ اوپر سے کبھی بھی کہیں بھی، یعنی جس طریقے سے وہ ایکسپلینیشن ایک ہے نا کہ کالے اندھیری رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی، ایک پتا بھی گرا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی انفارمیشن ہے. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو رینج ہے نا وہ بہت ہیوج اور وائڈ ہے، ماشاءاللہ بہت ڈیپ، بہت بہت زیادہ بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی جو بولتے نا ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اسی لیے جب ہم یہ ہماری آن لائن یا آن دا کیمرا ہماری جو چل رہی ہے، جیسے انٹرنیٹ کے تھرو ہماری مجلسیں ہیں، الگ الگ کنٹریز میں ہم ہیں، لیکن وہ فائدے ہم کو سارے بھرپور ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ یو آر اسٹل ان اسٹیٹ آف ذکر، ان اسٹیٹ آف سیکنگ علم. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، ہم دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہی ہم انڈیویجلی ہم اپنے اپنے مقام پر ہیں. اینڈ سبحان اللہ وہی فوائد ہم سب کو انشاءاللہ باذن اللہ ملیں گے. آپ جہاں کہیں بھی ہو، ریموٹلی آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہاں ہو، آپ پوری امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. ابھی ہم فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ کنیکشن اپنے آپ ڈیولپ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو کور سینٹر ہے نا جہاں پر ہم سب کنیکٹڈ ہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو رینج ہے نا وہ بہت وسیع ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہیں پر بھی رہو، کسی بھی میڈیم سے کنیکٹڈ رہو، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی وہ جو ورچوز یا فضیلت یا برکہ ہے اس میں آپ ڈاؤٹ نہ کرو. بس وہ آپ کو ملنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بس اپنی نیت خالص رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے پازیٹیو اور ہوپ فل رہنا ہے.
رجا رجا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوپ فل رہنا انشاءاللہ. تو یو کین ایکسپیکٹ آل دا بینیفٹس انشاءاللہ تعالیٰ. اب آپ سوچیں فار ایگزامپل، اس کو میں ایک اور ایک دوسرے طریقے سے آپ کو اگر ایکسپلین کروں کہ اگر کوئی ڈفرینٹ مینس آف ایجوکیشن ہے، مثلا آپ بک سے پڑھ رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ سے پڑھ رہے ہیں، پازیٹیو پڑھ رہے ہیں، اجر ہے. اگر آپ نیگیٹو کر رہے ہیں تو اس کا گناہ بھی ہے نا، رائٹ اور رانگ؟ رائٹ. تو ہم جو ہے اگر اچھا کریں گے تو ہمارے لیے اجر ہے، اور استغفر اللہ العظیم اگر گناہ والی چیزیں کریں گے تو اس کے پنشمنٹ ہے. تو سبحان اللہ اس میں کمی پیشی نہیں آئے گی، بیکاز اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی تمہاری چل رہی ہے. یو آر دا سیکر آف نالج، آپ طالب علم ہو، اور آپ کی کوشش کیا ہے کہ آپ ہر روز اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی ایفرٹس ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پر آپ کو دنیا قبر اور آخرہ میں فائدہ ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا اگر وہ اخلاص سے ہو تو، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو تو. اور دنیاوی معاملات میں جیسے ایک حدیث میں ہم نے ڈسکس کیا تھا نا، بدع والی حدیث میں، کہ اس زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، تو لاؤڈ سپیکر یوز کرنا بدع تو نہیں. یہ دنیاوی معاملات سائنس اور ٹیکنالوجی ہم استعمال کریں گے، لیکن ہمارا جو کور بزنس ہے وہ صحیح رہنا چاہیے، یعنی اس کے اندر خرابی نہیں ہو. لیکن وہ کیسے پھیل رہا ہے یا کون سے ذرائع آپ یوز کر رہے ہیں لیٹسٹ، دیٹ از اوکے. انشاءاللہ فوائد میں اور ورچوز میں کمی انشاءاللہ باذن اللہ نہیں آئے گی. رائٹ ہو؟ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. نو پرابلم. ہاں جی، اور کسی کا کوئی بھی ڈاؤٹ یا کچھ ڈسکشن پوائنٹ ہے تو بولیے، ہم لوگ بات کریں. آپ لوگ سارے صلاح کے ساتھ ساتھ اذکار صباح اور اذکار مساء کرتے ہیں نا؟ جی الحمدللہ. اگر کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا، پلیز آپ مجھے بتائیے، میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پر وہ ڈاکیومنٹ بھی اور آڈیو بھی شیئر کروں گی، کیونکہ اس کی بہت امپورٹنس ہے اور یہ پروٹیکشن ہم سب کو ضرورت ہے. اور آج کل جو ماحول اور جو فتنہ والا سلسلہ چل رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہر پل چاہیے. تو جب ہم صبح والا اذکار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم ایوننگ تک پروٹیکٹڈ رہتے ہیں، اور جب ہم ایوننگ والا اذکار کرتے ہیں تو ہم نیکسٹ مارننگ تک انشاءاللہ پروٹیکٹڈ رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جن کو ذاکرین کا ٹائٹل دیتے ہیں نا، وہ لوگ ہیں جو اذکار بعد صلاح کرتے ہیں، جو اذکار صباح کرتے ہیں، اذکار مساء کرتے ہیں، اور اذکار سونے سے پہلے والے جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو وہ ذاکرین میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں. یقین جانیں یہ صرف شیطانی وسوس ہے، جہاں ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت ٹف ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے. آپ ماشاءاللہ روز پڑھیں گے، آپ کو آدھے سے زیادہ اس کو بائی ہارٹ ہو جائے گا، اور وہ 5-7 منٹ کا کام ہوتا ہے، اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا. لیکن جو اس کے فائدے اور پروٹیکشن ہے، سبحان اللہ، آئی کینٹ ٹیل یو دا بینیفٹس آف اٹ. تو آپ پلیز اگر آپ نہیں کرتے یہ ساری چیزیں تو آپ شروع کر دیں. مصلی پہ نماز پڑھنے کے بعد اپنا آپ 5-7-10 منٹ لگا کے اذکار بعد صلاح، ٹھیک ہے، وہ تسبیح آپ نے کر لی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور وہ پوری اس کی ایک ترتیب ہے اذکار بعد صلاح کی. 5-7 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. لیکن فائدے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، جب آپ اس وقت جو دعا مانگتے ہیں، اینجلز آمین کر رہے ہوتے ہیں، اینجلز آپ کے لیے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنی بڑی ماشاءاللہ دیکھو آپ فضیلت ہے. جسٹ 5-7 منٹس اگر آپ رک جائیں نماز کے بعد، اس کے بعد اپنے فجر سے ظہر کے اندر تک آپ نے اذکار صباح کر لیے اپنے، تو آپ شام تک ماشاءاللہ پروٹیکٹ ہو گئے. جب آپ نے عصر کے بعد مغرب تک کے آپ نے اپنا اذکار مساء کر لیے، آپ نیکسٹ مارننگ تک پروٹیکٹڈ ہو گئے. اور اس کے بعد جب آپ سونے سے پہلے اذکار قبل نوم، ٹھیک ہے، وہ آپ جب کر لیتے ہو تو رات کو آپ یعنی سوچیں کتنے پروٹیکٹڈ رہیں گے. دوسرا، اگر رات کو آپ کی روح قبض کر دی جائے تو آپ یعنی سبحان اللہ، وہ فائدے ورچوز ہیں اس کے، کہ ایک فرشتہ رات بھر آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے آپ شیطانی شر سے. اور ایک جاثوم کر کے ایک پرٹیکولر جن ہوتے ہیں جو رات کو آپ کو اٹیک کرتے ہیں، اور وہ جو سلیپ پیرالیسس وغیرہ چند لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، اس سے بھی آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو سبحان اللہ اس کے فائدے آپ دیکھیں. اور سیکنڈلی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ذاکرین میں شامل ہو جائیں گے، کہ جو لوگ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ زبان کو تر رکھنا اللہ کے ذکر سے، یہ 4-5 چیزیں کرنے سے اگر آپ وہ کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں تو کیا برا ہے. تو آپ پلیز مجھے، اگر جس کو نہیں اس کے بارے میں پتا ہے تو آپ مجھے، میں اپنا نمبر ادھر واٹس ایپ چیٹ پہ ڈال رہی ہوں، آپ مجھے پلیز وہ کریے،
میسج کریے, میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھیجوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ بہت, یہ کہتے ہیں نا ہر روز ایک کچھ ایسا عمل یا ایسا ہماری نالج اور عمل میں اضافہ ہونا چاہیے کہ یسٹرڈے سے, کل گزرے ہوئے کل سے ہمارا آج بہتر ہونا چاہیے. وہی چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا میں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو صلاح میں جو ہم کلمات بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے معنی آپ کو پتا ہے کسی کو بھی؟ ڈو یو نو آپ کیا ریسائٹ کر رہے ہیں اپنی صلاح میں؟ نہیں پتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں, آپ بولیں مجھے, لیکن میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بھیجوں گی, کیونکہ جیسے میں نے کہا جتنا آپ اس کو سمجھیں گے, جتنا آپ اس کو فالو کریں گے نا, تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کر رہے ہیں, آپ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس عربک لینگویج کو جاننا پڑھنا یہ ہم سب پر فرض ہے, بائی دا وے, یہ آپشن نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں نے اس کے اوپر کبھی غور و فکر کیا نہیں, لیکن ہمیں کرنا پڑے گا اس پہ ابھی محنت تھوڑی سی. تو عربی زبان آپ سیکھیں, قرآنک عربک, اللہ تعالیٰ نے یہ لینگویج سلیکٹ کی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہمیں اس کے پیچھے محنت کرنی ہے. ہم ماشاءاللہ اتنے اسمارٹ ہیں, دنیاوی ہم نے ساری جو ہماری ریکوائرڈ ہے, ناٹ ریکوائرڈ ہے, وہ سب چیزیں ہم نے حاصل کر لی. عمر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, آپ کسی بھی ایج میں آپ شروع کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے طلب کریں, اللہم فقہنی فی الدین, اللہم فقہنی فی اللغۃ العربی, اللہ سے دعا کریں, یا اللہ پلیز مجھے یہ لینگویج کی فہم دے. اوکے, اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ کو بہت خوشی ہوگی جب آپ عربی پڑھیں گے اور آپ سیدھا قرآن سے آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا. آپ حدیث پڑھیں گے, اگر آپ کے پاس بلوغ المرام وغیرہ جیسی بک ہے تو آپ دیکھیں اس کے سائڈ میں انگلش اینڈ عربک ہے, یا جو لینگویج آپ کو کمفرٹیبل ہے, اردو, ہندی, جو بھی آپ کی لینگویج ہے, بیس لینگویج, آپ اس کا ساتھ میں ٹرانسلیشن پڑھیں, آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ میں بس یاد دہانی دے دوں کہ عربک لینگویج کو جاننا ہمارے لیے آپشن نہیں ہے, we have to know it, it's an obligatory affair. تو آپ کچھ بھی کر کے, بہت سارے حلقات, بہت ساری کلاسز چل رہی ہیں, اس میں انرول کریں اور دھیرے دھیرے عربک زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں, بیکاز قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. اور جب آپ عربی دیکھیں گے کہ وہ اتنی خوبصورت اور رچ لینگویج ہے کہ کوئی بھی دوسری لینگویج اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی, اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتی. ٹرمز لائک برکہ, ٹرمز لائک عافیہ, اس کے آپ کو ورڈز ہی نہیں ملیں گے, کیونکہ یہ ایک ورڈ کے اتنے خوبصورت اور اتنے زیادہ بیوٹیفل معنی ہے کہ آپ پوری ڈکشنری تلاشتے رہ جائیں, آپ کو اس کا ایکویویلنٹ ورڈ نہیں ملے. تو اسی لیے عربی جاننا بھی ضروری ہے. جو ہم عبادت کے طور سے روز ہم کر رہے ہیں اس کے معنی جاننا ضروری ہے. تجوید, اس کا تلفظ, ٹھیک ہے, کس طریقے سے ہم مخارج کے ساتھ ہمارے الفاظ, ورڈز نکل رہے ہیں, وہ ضروری ہے, کیونکہ ہر چیز کہنے سے, غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایک لیٹر کا ہمیں حق ادا کرنا ہے, کیونکہ قرآن کا یہ حق ہے ہمارے اوپر. تو آئی ایم سوری, میں آپ لوگوں کو بہت سارا ہوم ورک دے رہی ہوں, بٹ اٹ از اے ریمائنڈر. یہ ریمائنڈر میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارا وقت ہم ادھر ڈالیں, اپنے کمفرٹ زون اور انٹرٹینمنٹ کو کنٹرول کریں گے اور ہم اس پہ محنت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوزڈے اگلی حدیث کے ساتھ. Till then, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.